ज़ैनब सुग़रा शहज़ादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा बीबी। इस शहज़ादी से ये मजलिस मंसूब है, तो शहज़ादी के मुतालिक कुछ बातें ही मैं अर्ज़ करूँगा, मगर चाहूँगा कि आप हज़रात तवज्जो रखें, क्योंकि अफराद अहले बैत में बहुत सी ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनके साथ तारीख़ ने बहुत नाइंसाफ़ी की है, और ये भी वो शहज़ादी है। इस शहज़ादी के साथ भी तारीख़ ने बहुत नाइंसाफ़ी की है। अरबाब अज़ा, पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जिन लोगों ने हमेशा ये अर्ज़ किया है कि शहज़ादी माज़अल्लाह के बे औलाद थीं, बीबी की औलाद नहीं थी, बिल्कुल ये गलत है। और उन लोगों ने तजमीई रिवायात पर इक्तिफ़ा फरमाया है। रिवायात दो तरीक़े की होती हैं, एक तजमीई रिवायात होती हैं, एक तहक़ीक़ी रिवायात होती हैं। तो तजमीई रिवायात पर एक वाक़या रिवायत में लिखा गया शब आशूर का शहज़ादी कुलसूम और शहज़ादी हज़रत अब्बास की गुफ्तगू के मुतालिक, और उसी रिवायत को लेकर ये तस्लीम कर लिया गया कि शहज़ादी बे औलाद थी, बल्कि ऐसा नहीं है। तहक़ीक़ी रुख पर अगर आप अपने मुताले को मोड़ेंगे तो इतना पता चलेगा कि पहले इतना अर्ज़ कर दूँ कि शहज़ादी ज़ैनब और शहज़ादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा दोनों ही हज़रत जाफ़र तैयार की बहुएँ हैं। मौलाए कायनात के बड़े भाई जनाब जाफ़र तैयार की बहुएँ, जनाब जाफ़र तैयार के बड़े दो बेटे जनाब अब्दुल्लाह सबसे बड़े बेटे जो सरताज सानिया ज़हरा हैं, और दूसरे बेटे मोहम्मद बिन जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम जो सरताज शहज़ादी उम्मे कुलसूम हैं। और इन्हीं को मोहम्मद बिन जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम ही को तारीख़ में औन बिन जाफ़र तैयार भी लिखा गया है। औन बिन जाफ़र तैयार भी लिखा गया है, और बहुत से मकातिल में मोहम्मद बिन जाफ़र तैयार लिखा गया है। यानी औन बिन जाफ़र तैयार और मोहम्मद बिन जाफ़र तैयार दो अलग अलग हस्तियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ही हस्ती है जिनको दो नामों से पुकारा गया है। बहरहाल मोहम्मद बिन जाफ़र तैयार और जनाब शहज़ादी सानिया ज़हरा के मुतालिक चूँकि रुकन अंजुमन आन मोहम्मद की जानिब से ये मजलिस है और तकरीबन अराकीन मौजूद हैं, और शहज़ादगान आन मोहम्मद के नाम से मंसूब बहुत मशहूर और मारूफ मजलिस 5 रबीउल अव्वल को होती है। मोमिनीन से गुजारिश रहती है 10:30 बजे इबादत खाना हुसैनी शिरकत फरमाने के लिए, शहज़ादों से वो मंसूब है मजलिस। तो मैं अर्ज़ करता हुआ मुख्तसर इतना अर्ज़ करूँ कि शहज़ादी ज़ैनब के ये दो वो फ़र्जंद हैं जो करबला में आए हैं, बल्कि 54 बरस की उम्र है करबला में शहज़ादी की, और शहज़ादी उम्मे कुलसूम की 53 बरस की उम्र है करबला में। और शहज़ादी ज़ैनब के सिर्फ दो बेटे नहीं हैं, दो बेटों का इसलिए जिक्र ज़्यादा होता है कि वो दो बेटे करबला में मौजूद थे, शोहदाए करबला की फहरिस्त में मौजूद थे। मुकम्मल बीवी की 5 औलादें हैं, 2 बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे, उसके बाद एक बेटी, उसके बाद 2 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम अली बिन अब्दुल्ला, जिसे अली ज़ैनबी कहा गया है, शहज़ादा अली ज़ैनबी मशहूर हुए हैं। उसके बाद दूसरा बेटा जाफ़र इब्न अब्दुल्ला, और तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम, अपनी बहन ही के नाम से मंसूब उम्मे कुलसूम शहज़ादी ज़ैनब की बेटी। उसके बाद औन, उसके बाद मोहम्मद। चूँकि शहज़ादी कुलसूम शहज़ादी ज़ैनब की बेटी और औन मोहम्मद ये करबला में आए हैं, जनाब अली बिन अब्दुल्ला अली ज़ैनबी करबला में मौजूद नहीं थे, ना जनाब जाफ़र बिन शहज़ादी ज़ैनब करबला में मौजूद थे। आज अगर आप देखें, इंटरनेट का दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, और लाइव मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे श्राइन ऑफ अली बिन अब्दुल्ला ओज़वर ईरान, तो आपको रोज़े की ज़ियारत नसीब होगी शहज़ादी ज़ैनब के सबसे बड़े बेटे की। ईरान में एक ज़िला है जो ओज़वर नाम का है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाते लोग, जो ज़ायरीन जाते हैं काफ़िले वो भी मशहद, क़ुम, तेहरान, यही मकामात जाते हैं। और कई मकामात हैं ईरान में जहाँ कई इमामज़ादे मदफून हैं, उन्हीं में ओज़वर नाम का एक छोटा सा ज़िला है जहाँ पर शहज़ादा अली ज़ैनबी शहज़ादी ज़ैनब के बड़े फ़र्जंद शहज़ादगान और मोहम्मद के सबसे बड़े भाई का रोज़ा मौजूद है। और वहाँ ज़ियारत करवाने वाले ही ने
اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ خود بیان کریں گے آپ کو کہ ان کے بعد والے جو بھائی تھے جناب جعفر، وہ ان کا روضہ ایجپٹ میں موجود ہے، یہ کربلا میں موجود نہیں تھے، جیسے جناب عبداللہ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ اور یہ بھی روایت کہی گئی ہے کہ جناب عبداللہ چونکہ علیل تھے کہ تو ان کی تجارتی قافلے جناب علی بن عبداللہ سنبھالا کرتے تھے۔ بہرحال میں یہاں ذکر روک کے اتنا عرض کروں، اسی زاویے سے چونکہ اسی گھرانے کی بہو ہے جناب ام کلثوم، جیسے یہ ثانیہ زہرا ہیں وہ بھی ثانیہ زہرا ہیں، جیسے یہ کوثر کی بیٹی ہے وہ بھی کوثر کی بیٹی ہے، جیسے یہ علی کی زینت ہے وہ بھی علی کی زینت ہے، وہ زینب کبریٰ ہیں یہ زینب صغریٰ ہیں۔ ان کا لقب، ان کی کنیت چونکہ ام کلثوم کہا گیا، مگر ایک کنیت شہزادی کی جو آپ اگر غور کریں تو علامہ طالب جوہری نے بھی حدیث کربلا میں لکھا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے، میں مختصر عرض کروں گا، کبھی تفصیل انشاءاللہ کیونکہ سلسلہ کثرت مجالس کا رہتا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ کئی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ یہ شہزادی ام کلثوم کربلا میں بیوہ بھی ہوئی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے۔ احباب اعزاء، تحقیقی روایت میں 4 بیٹوں کا ذکر ہے شہزادی کی، شہزادی ام کلثوم کی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم، اور کربلا میں 3 سے 4 شہزادے ہیں جن کا نام قاسم ہے، اور 3 سے 4 شہزادے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ شہزادے کا بیٹا قاسم بھی کربلا میں شہید ہے ارباب اعزاء۔ اور روایت میں مختصر جلدی عرض کر دوں کہ معاویہ نے چونکہ اپنے بعد، چونکہ صلح امام حسن میں صاف لکھ دیا گیا تھا، امام نے شرط لگا دی تھی کہ تیرے بعد تیرے گھر میں آگے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا بلکہ حکومت خلافت واپس آ جائے گی، مگر اس نے شرط کو توڑتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا سوچا اور اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو چونکہ مروان معزول ہو چکا تھا مدینے کی گورنری سے اور وہ شام آ چکا تھا، تو اس نے یہ کہا، تجویز رکھی کہ تو بنی ہاشم سے اگر اپنے تعلقات کو رکھے گا، برابر کر لے گا، تو ممکن ہے کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لے۔ تو کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی ملعون نے ایک مشورہ دیا، اور مشورہ نازیبا مشورہ، دیکھیے مشورہ دیا کہ ایک کام کر، تو اپنے بیٹے کا پیغام عبداللہ، چونکہ عبداللہ پر میں نے زبردستی اپنی گورنری کے دوران مدینے میں زبردستی بہت سے ٹیکسز عائد کر دیے تھے حکومت کی طرف سے، جس کو عبداللہ نہیں مانتے تھے، جس کو اسلامی طریقے سے نہیں رکھا گیا تھا، وہ نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ ٹیکسز دیے بھی نہیں ہیں۔ مگر اس نے یہ کہا تو میں نے زبردستی عبداللہ پر ٹیکسز رکھے، تو ایک کام کر، تو عبداللہ کی ایک بیٹی ہے، شہزادی زینب کی بیٹی، عبداللہ کی بیٹی ہے، تو یزید کا پیغام ان کے لیے بھیج دے، اگر وہ مان جائے تو پھر تو، میں روایت عرض کر رہا ہوں تحقیق کہ حق مہر کے طور پر وہ پورے ٹیکسز معاف کر دے، اور پھر بہت آسان ہو جائے گا، تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا سکتا ہے۔ تو کہا یہ کام تجھے ہی کرنا ہوگا۔ مروان مدینہ آیا، مسجد نبوی میں جناب عبداللہ موجود تھے، عبداللہ کے قریب گیا، جیسے ہی اس نے یہ پیغام پہنچایا غضبناک ہو گئے جناب عبداللہ، اور غضبناک ہو کے اسے بھجانے لگے۔ وہ جب جانے لگا تو امام حسین داخل ہوئے، عبداللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پورا ماجرا بیان کیا، تو امام حسین نے غضبناک ہو کر مروان کو بلایا اور کہا ملعون، تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ ہمارے جد نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہے اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ایک نجس خاندان سے ایک پاک خاندان کے رشتے کا پیغام لے کے آئے ہو؟ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، حسین کی تلوار نکل جائے گی۔ اس کو بھجایا۔ جناب عبداللہ نے پوچھا مولا دیکھیے کہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ سیاسی معاملات میں لوگ یہاں تک آ چکے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میں جو فیصلہ کروں آپ کو منظور ہوگا؟ کہا بالکل، آپ امام وقت ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی محمد بن جعفر طیار کے بیٹے قاسم یعنی شہزادی ام کلثوم کے بڑے بیٹے، شہزادی ام کلثوم کی ایک کنیت ہے ام القاسم اور آپ کے شوہر کی کنیت ہے ابو القاسم، جسے علامہ طالب جوہری نے بھی حدیث کربلا میں لکھا ہے، اور مجالس المنتظرین کی دوسری یا تیسری جلد میں علامہ جعفر الزمان نقوی نے پوری تحقیق لکھی ہے۔ میں اسی سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے شہزادی کلثوم کے بیٹے
قاسم سے شہزادی زینب کی بیٹی ام کلثوم کا عقد طے کیا اور خود سے غیر عقد جاری کیا. اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ رجب کا مہینہ آیا, ملعون واصل جہنم ہوا, اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. پھر اس کے بعد امام حسین اور اقربائے رسول کو مدینے سے نکالا گیا اور پھر یہ قافلہ کربلا پہنچا. جب کربلا آیا تو بی بی زینب کے شوہر کو کربلا نہیں لایا گیا, فہرست میں نہیں تھے, مگر شہزادی کلثوم کے شوہر بھی کربلا میں موجود تھے. شہزادی کلثوم کا بڑا فرزند بھی کربلا میں موجود ہے. یہاں تک کہ اب میں یہاں وہ بات عرض کروں کہ نیابت کا سلسلہ فدیہ حضرت عباس بی بی کلثوم کی جانب سے فدیہ ہوئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اولاد ہو تو پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ شہزادی زینب کے دیگر اولاد کے بارے میں اطلاع نہ تھی, مگر آن و محمد پہ تو ہم روتے ہیں نا. آن و محمد تو شہزادی کے فرزند ہیں, مگر آن و محمد کے ہوتے ہوئے شہزادی نے شان غریبہ امام حسین کا فدیہ بارگاہ الہی میں پیش کیا ہے, اپنے بیٹوں کو قربان کرتے ہوئے. کیوں کیا؟ اسی لیے کہ حق نیابت زہرا دونوں بیٹیوں کو ادا کرنا تھا. تو بڑی بیٹی نے حسین کا فدیہ پیش کیا, چھوٹی بیٹی نے عباس کا فدیہ پیش کیا. اور پھر روایت کہتی ہے کہ شہزادی ام کلثوم نے اپنے بیٹے قاسم کو جب شہادتوں کا بازارگان ہوا, ایک کے بعد ایک شہید جانے لگا, تو اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بھائی کے قریب آئی. کہا ماں جائے, آپ نے میرے بیٹے کو کیوں اجازت نہیں دی؟ تو کہا کہ میں نے اس لیے نہیں دی کہ آپ کا بیٹا ہمیں بہت محبوب ہے اور کچھ ہی ایام تو ہوئے ہیں اس کا عقد ہو کر. تو کہا آپ کرم نوازی کریں کہ میرے بیٹے کو اجازت دیں تاکہ میں بھی سرخ روح ہو جاؤں اور میرے بیٹے کو آپ پر قربان کروں. امام نے اجازت دی. جب شہزادی ام کلثوم نے یہ کہا کہ بھیا میں نے اپنے بیٹے کو آپ پہ صدقہ کر دیا ہے, آپ میرے بیٹے کو اجازت دیں. شہزادہ میدان میں گیا, اجازت ملی. شہزادے نے رجس پڑھی, شہزادی ام کلثوم کا فرض ہے, رجس پڑھی. رجس پڑھنے کے بعد اپنا تعارف کروایا. ابن سعد نے 112 سپاہیوں کا دستہ شہزادے کے لیے بھیجا. اس میں 12 سپاہی سب سے آگے آگے پیدل, اس کے بعد 100 گھوڑ سوار. اور اس نے یہ طے کیا کیونکہ یہ جعفر طیار کا پوتا ہے, علی کا نواسا ہے, تو اس سے جنگ مشکل ہے. اسی لیے یہ اس نے اعلان کیا پسر صاحب نے کہ یہ جو 12 پیادے ہیں جو پیدل چل رہے ہیں سوار, یہ لوگ جنگ کریں گے شہزادے سے اور شہزادہ ان کی طرف متوجہ رہے گا. جب ان کی طرف متوجہ ہوگا تو 100 سوار ایک ساتھ بڑھ کے شہزادے پہ حملہ کریں گے, اس طرح شہزادے کو شہید کیا جائے. ابن سعد نے یہ تجویز کی, خدا اس پر لعنت کرے. مگر ہوا کچھ اور کہ جب یہ 112 دستہ آگے بڑھا سپاہیوں کا اور سامنے 12 فوجیوں نے جب حملے شروع کیے تو شہزادے نے رجس پڑھنے کے بعد ایسی تلوار چلائی کہ تاریخ اور تحقیق کو لکھنا پڑا کہ 12 کے 12 سواروں کے سر ایک ساتھ ہوا میں اڑ کے ایسے زمین پر گرے کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہ آ سکا. اس کے بعد شہزادے نے وہ حملہ کیا کہ 100 گھوڑ سوار اپنے ہی خون میں غلطہ ہو کے زمین پر گر پڑے. پسر سعد حیران ہو گیا. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ پوری فوج مل کر حملہ کرے. اب جو پوری فوج نے مل کے حملہ کیا, ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملے ہیں. شہزادی کلثوم کا بڑا فرزند زخموں سے چور ہو رہا ہے. وہ منزل آ گئی کہ شہزادے نے سلام کیا. حسین اپنے بھانجے کو لینے کے لیے میدان آئے. اللہ اکبر, شہزادے کا دم ٹوٹ گیا. شہزادے کو اٹھا کر خیمہ میں لے آئے. اب جو خیمہ میں لے آئے تو شہزادی زینب کی بیٹی اور محمد کی بہن بیوہ ہو گئی. شہزادی کو شوہر کے لاش سے بلایا گیا. ارباب اعضا اگر آپ غور کریں تو بی بی زینب اس ہستی کا نام ہے جو اس زاویے میں بھی شریکت الحسین ہے. حسین کی بیٹی بھی بیوہ ہوئی ہے, زینب کی بیٹی بھی بیوہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ قیامتیں گزر گئی ارباب اعضا کہ ایک کے بعد ایک شہید آتا رہا, یہاں تک کہ شہزادی ام کلثوم کا بیٹا بھی شہید ہوا, یہاں تک کہ شوہر بھی شہید ہوا, بیوی خود بھی بیوہ ہو گئی. ایک بھائی کا سہارا تھا عصر عاشور, وہ قیامت ہو گئی کہ اس بھائی کا سر بھی
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس میں نے جو بات پہنچانی تھی میں نے پہنچا دی. خدا عبادت قبول کرے. زحمت تمام کرو. کربلا سے شام تک جہاں شہزادی زینب خطبے دیتی رہی, شہزادی کلثوم بھی خطبے دیتی رہی, مگر یہاں کے جب اجڑا ہوا قافلہ وطن پلٹ کے آیا تو سب سے پہلے جس کا مرثیہ گونجا وہ شہزادی ام کلثوم ہے. کیسے کہ جب قافلہ رکا مدینہ آیا, ایک مرتبہ سید سجاد کو بیویوں نے بلایا. شہزادی نے پوچھا میرے لال یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ اکبر, غضب ہو گیا. مدینے کو دکھا کے پوچھ رہی ہے کون سا شہر ہے. میرے غیور امام نے تڑپ کے کہا پھپھی اماں یہ ہمارے نانا کا شہر ہے مدینہ. تو فوراً شہزادی کلثوم نے مرثیہ پڑھا, اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب ہم گئے تھے سر پہ وامیہ بارش کا سایہ تھا. بس یہی قافلہ جب مدینہ پہنچ چکا تو فاطمہ کی قبر پر دونوں بیٹیاں ارباب اعضا شہزادی کی دونوں بیٹیاں وہ منزل آئی کہ 3 دن بعد محمد حنفیہ کو تھام کر دونوں بہنیں قبر زہرا پہ لے آئی اور بٹھا دیا زمین پر. ایک طرف شہزادی زینب ایک طرف شہزادی کلثوم. قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں دیکھو تو صحیح ہم کیسے اجڑ گئے, کتنے بھائی کربلا میں شہید ہو گئے. اماں بھائیوں کی یاد آئے تو ہم اسی بھائی کے چہروں کو دیکھ لیں گے. اماں نہ حسین ہے نہ عباس, گودیاں بھی ویران ہو گئی, ہمیں زر